बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर आसिया सैफ अलवी है और आज हम पढ़ेंगे पार्टीज़ एंड पार्टी सिस्टम के बारे में। मैं आपको इंतहाई आसान अल्फाज में इस कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ाऊँगी और कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में पार्टीज़ एंड पार्टी सिस्टम क्या है ये भी आज हम जानेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि की इश्यूज़ क्या हैं, उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। What is the political party? How can parties be classified? What are the major functions of the political parties? How are parties organized and where is power located within them? What kinds of party systems are there? How does the party system shape the broader political process? Are parties in decline and is this decline terminal? ये वो की इश्यूज़ हैं जिनके बारे में हम इस लेक्चर को में एलेबोरेशन करेंगे। पार्टीज़ या पार्टी सिस्टम के बारे में सियासत के बारे में एक चीज़ कही जाती है कि आज का दुश्मन कल का दोस्त हो सकता है और कल का दुश्मन आज हमारे साथ दोस्ती भी कर सकता है। In politics, shared haters are almost always the basis of friendship. हमें अपनी पाकिस्तानी तारीख़ में भी ऐसा बहुत दफ़ा नज़र आया है। बहुत सारी इस्लामिक पार्टीज़ ने सोशलिस्ट पार्टीज़ के बारे में कुफर का दावे किए, लेकिन उनके साथ कोलेशन भी किए। बहुत सारी पार्टीज़ जो हैं वो एक दूसरे के साथ झगड़ती रही, लड़ती रही, लेकिन वो कोलेशन भी उन्होंने कर ली। जैसे कि हमें पीपल्स पार्टी के दौर में जरदारी साहब ने काफली के बारे में अल्फाज जो इस्तेमाल किए, लेकिन बाद में उन्हें कोलेशन में डाल दिया। इसी तरह प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने जिन पार्टीज़ के बारे में जो अल्फाज बोले, लेकिन उनके साथ उन्होंने कोलेशन भी कर ली। सियासत इसी चीज़ का नाम है कि और शायद इसीलिए सियासत को कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन का सोर्स भी कहा जाता है कि कॉन्फ्लिक्ट बातचीत के ज़रिए जो कॉन्फ्लिक्ट है वो सियासत के ज़रिए ही हो सकती है। पॉलिटिकल पार्टी क्या है? अगर आपने पॉलिटिकल पार्टी को देखना है, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि पॉलिटिकल पार्टी एक आम ग्रुप से या मूवमेंट से या इंटरेस्ट ग्रुप से कैसे फ़र्क होती है। उसका बेसिस जो है, जो एक फाइन लाइन है, दैट इज़ टू गेट पावर थ्रू इलेक्टोरल और अदर मीन्स, टू गेट इनटू पावर थ्रू इलेक्टोरल और अदर मीन्स। देखिए, ऑर्गेनाइज्ड होते हैं लोग, इंटरेस्ट ग्रुप में भी होते हैं, एक जैसे जहन और एक जैसे आइडियोलॉजी रखने वाले, एक जैसे ख़यालात वाले लोग, एक जैसे ऑब्जेक्टिव्स वाले लोग, फ्यूचर ओरिएंटेशन वाले लोग, ये सब इकट्ठे हो जाते हैं और किसी भी मूवमेंट के लिए इकट्ठे हो सकते हैं या अपने कोई ख़ास एजेंडे के लिए इकट्ठे हो जाते हैं। लेकिन पॉलिटिकल पार्टी में और उनमें जो एक अंतर है, जो एक फ़र्क है, वो फ़र्क आपको नज़र आता है इलेक्टोरल मीन्स का या किसी और दूसरे तरीके से। जब वो हुकूमत हासिल करना चाहते हैं, हुकूमत में आना चाहते हैं, पार्टी में आना, गवर्नमेंट में आना चाहते हैं, यानी हुकूमत करनी है, तो उसको हम कहेंगे कि वो पॉलिटिकल पार्टी होगी। ये एक मेन फ़र्क है एक पॉलिटिकल पार्टी का किसी भी और चीज़ से, अगर आप ये ध्यान में रखें। अब पॉलिटिकल पार्टी या पार्टी पॉलिटिक्स ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ़ और सिर्फ मौजूद है डेमोक्रेटिक सोसाइटीज़ के अंदर। भाई, अथॉरिटेरियन में भी हो सकती हैं और डेमोक्रेटिक में भी हो सकती हैं। और जैसे कि मैंने कहा कि इलेक्टोरल मीन्स के ज़रिए भी ये आ सकती हैं हुकूमत में और रेवोल्यूशन के ज़रिए भी आ सकती हैं। इनकी आइडियोलॉजीज़ लेफ़्ट भी हो सकती हैं, राइट भी हो सकती हैं, सेंटर भी हो सकती हैं। पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं, इनका एग्जिस्टेंस जब हो गया
تو اس وقت سے اب یہ مختلف شیپس میں موجود ہیں. بٹ it is there that it would be a mistake to assume that parties have always been with us. Political parties are part of structures of mass politics by the advent of representative government and the progressive extension of the franchise during the 19th century. اس سے پہلے آپ کو پولیٹیکل پارٹیز نظر نہیں آتی. اب لیکن آج اگر آپ دیکھیں تو آپ پولیٹیکل پارٹی کو انٹیگرل پارٹ سمجھتے ہیں ڈیموکریٹک پروسیس کو رن کرنے کے لیے. دوستوں اب آگے چلتے ہیں کہ پارٹیز کی کیریکٹرسٹکس کیا ہوتی ہیں. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جس کو میں نے فرق بتایا تھا آپ کو کہ پارٹیز جو ہیں ان کا کام ہی یہ ہوتا ہے کہ وہ حکومت میں آئیں, حکومت کو چلائیں. وہ پولیٹیکل آفس کو ون کرنا چاہتے ہیں. ہاں یہ جو چھوٹی پارٹیز ہیں ان کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے الیکشنز میں آنا, الیکشن کو الیکشنز ون کرنے کے بعد اتنی میجارٹی حاصل کر لینا کہ وہ حکومت بنائے, ایک پلیٹ فارم کے ذریعے حکومت بنائے. تو اس کے لیے وہ پھر دوسری پارٹیز کے ساتھ کولیشن بھی کر لیتی ہیں. Political parties are organized body with a format card carrying membership. This distinguishes them from broader and more diffuse political movement. یعنی کیا چیز کا فرق کیا ہے کہ کارڈ کیرنگ ممبرشپ. ایسا نہیں ہے کہ آج ہم ان کے ساتھ ہیں اور جیسے پولیٹیکل موومنٹ ختم ہو گئی اور باقی لوگ بھی ختم ہو گئے. پھر parties typically adopt a broad issue focus addressing of each of major areas of Indian policies. اب جو چھوٹی پارٹیز ہیں ان کے پاس زیادہ تر سنگل ایشو ہوتا ہے انٹرسٹ گروپ کی طرح, لیکن جو بڑی پارٹیز ہوتی ہیں ان کے پاس نیشنل اور ریجنل لیول کے سیورل ایشوز ہوتے ہیں جن کو وہ گورنمنٹ پالیسی بنانے کے لیے وعدے کرتی ہیں. پھر پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ یونائٹ ہوتی ہیں پولیٹیکل پریفرنسز پہ اور جنرل آئیڈیالوجیکل آئیڈینٹی پہ. To varying degrees, parties are united by shared political preferences and general ideological identity. اب ہم چلتے ہیں کچھ پارٹیز کی ٹائپس کو دیکھ لیتے ہیں. سب سے پہلے پارٹی کی ٹائپ آتی ہے کیڈر اینڈ میس پارٹی. دیکھیے کیڈر پارٹی کی جہاں تک بات ہے تو کیڈر پارٹی کہلاتی ہے نوٹیبلز کی پارٹی. یعنی وہ لوگ جو کہ جن کے معاشرے کے اندر ایک مقام ہے, ایلیٹس ہیں, ان لوگوں کی پارٹی کو کیڈر پارٹی یا پارٹی آف نوٹیبلز کہتے ہیں. اس کی ہمارے پاس بہت ساری مثالیں موجود ہیں, جیسے کہ آپ مثال لے سکتے ہیں کمیونسٹ پارٹی آف سوویت یونین کی آپ مثال لے سکتے ہیں, جرمنی کے اندر نازیز پارٹی کی مثال لے سکتے ہیں, انڈیا کے اندر خصوصاً جب انڈیا میں فارمیٹیو فیز تھا کانگریس کا تو آپ کانگریس کی مثال لے سکتے ہیں. بعد میں کانگریس جو ہے وہ ڈفرینٹ ٹائپس میں بدل گئی, جیسے کہ وہ ڈومیننٹ پارٹی بھی رہی, ون سنگل پارٹی بھی رہی, ڈومیننٹ پارٹی بھی رہی, جیسے کیچ آل پارٹی بھی رہی. تو اس طرح کر کے وہ پارٹی کے اندر وہ موجود تھی. پھر جیسے میں نے جرمنی کی آپ کو مثال دی کہ وہ نازیز پارٹی موجود ہے, پھر اٹلی کی فیشسٹ پارٹیز موجود ہیں, اور کچھ پارٹیز اس طرح سے بھی ہیں جیسے جو کہ کوزی ملٹری ڈسپلن میں ہوتی ہے. یہ اب یا چائنا میں بھی موجود ہے, چائنیز کمیونسٹ پارٹی موجود ہے, CCP اسے کہتے ہیں. اب یہ ساری پارٹیز جو ہیں وہ نوٹیبلز کی پارٹیز ہیں اور نوٹیبلز پہ ہی ریلائنس کرتی ہیں. انہی کے ہونے کی وجہ سے یہ پارٹیز ہوتی ہیں. لوگ ان نوٹیبلز کی وجہ سے ہی ان پارٹیز کو پسند بھی کر رہے ہوتے ہیں. اس کے ساتھ جو پارٹی ہے وہ ہے میس پارٹی.
اب میس پارٹی دوسری طرف اس کا جو کام ہے وہ اٹ مور emphasize on broadening membership and constructing a wide electoral base. اب electoral base کے لیے انہیں اپنی they have to extend their membership. وہ ممبرشپ بڑھاتے ہیں. فار ایگزامپل اگر آپ جرمنی میں سوشل ڈیموکریٹک پارٹی کو دیکھیں, یو کے کی لیبر پارٹی کو دیکھیں, یہ سارے فیچرز رکھتے ہیں یہ پارٹیز میاس پارٹی کے یہ فیچرز رکھتے ہیں. اب اگر ہم دیکھیں ماڈرن پولیٹیکل پارٹیز کو اگر آپ کیٹیگرائز کریں تو وہ کیا چال پارٹیز کے اندر ان کے وہ فال کر رہی ہوتی ہے, کیچ آل پارٹی کے اندر فال کر رہی ہوتی ہے, کیونکہ ان کا کام بھی یہی ہوتا ہے کہ وہ لارجسٹ نمبر آف پاسبل ووٹر جو ہیں اچھی اپیل کر سکے اور ان کو حاصل بھی کر سکے. تو ان کا کام بھی یہی ہوتا ہے. مثال کے طور پہ آپ دیکھیں جیسے کرسچن ڈیموکریٹک یونین جرمنی میں بنی, اور بیسٹ ایگزامپلس ہمیں یونائٹڈ اسٹیٹس میں نظر آتی ہے ان دا فارم آف ریپبلکنس اینڈ ڈیموکریٹس. ان کا کام ہی یہ ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ پارٹیز جو ہیں وہ ووٹ ممبرس ووٹ لے سکیں الیکشنز کے دوران. یا آپ یو کے اندر جیسے میں نے آپ کو کہا کہ لیبر پارٹیز کے اندر اس کی ڈسکرپشن کے اندر بڑی اچھی طرح سے فٹ ہوتی ہے. پھر ہمارے پاس جو دوسری کیٹیگری ہے کیچ آل کے بعد ہمارے پاس ہے ریپرزینٹیٹیو اینڈ انٹیگریٹیو پارٹیز. ریپرزینٹیٹیو پارٹیز کا کام کیا ہوتا ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ ووٹس کو سیکیور کرتے ہیں. And in this respect, representative parties adopt a catch-all strategy and therefore place pragmatism before principle and market research before popular mobilization. معاشرے کے اندر, سوسائٹی کے اندر جو ایک وہ اس کے اوپر اچھی خاصی ریسرچ کرتے ہیں کہ لوگ کیا چاہتے ہیں, پھر وہ اس کے مطابق ہی اپنی موبلائزیشن بھی کرتے ہیں اور اس کے مطابق ہی اپنی اسٹریٹجیز بھی بناتے ہیں. اس کے ساتھ جو چیز ہے وہ ہے انٹیگریٹیو پارٹیز جو کہ اس کے بالکل کنٹراسٹ پہ ہے. انٹیگریٹیو پارٹیز ایکچولی اڈاپٹ پرو ایکٹیو رادر دین ریئیکٹیو پولیٹیکل اسٹریٹجی, اور دے وش ٹو موبلائز, ایجوکیٹ کرنا چاہتے ہیں, they want to inspire the masses as well rather than merely respond to their concerns. اب جیسے میں نے کہا کہ یہ پرو ایکٹیو ہوتے ہیں, یعنی وہ ایکشن پہ یقین رکھتے ہیں بنسبت رد عمل ظاہر کرنے پہ, عمل پہ یقین رکھتے ہیں بنسبت رد عمل پہ. اگر آپ نے دیکھنا ہو, this approach was also rather ironically adopted by UK conservative under Margaret Thatcher in 1980s. کیونکہ ان کی پالیسیز اس طرح کی تھیں, آئرن لیڈی وہ ایسے نہیں بن گئی تھیں, ان کی پالیسیز جو تھیں وہ بڑی پرو ایکٹیو پالیسی تھیں. تیسری جو ہمارے پاس چوتھی جو ہمارے پاس ٹائپ ہے وہ ہے کانسٹیٹیوشنل اور ریولوشنری پارٹیز کی. کانسٹیٹیوشنل اینڈ ریولوشنری پارٹیز کی. کانسٹیٹیوشنل پارٹیز جیسے کہ آپ نام سے آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ دے بلیو ان کانسٹیٹیوشنل رائٹس, دے اکنالج دیز رائٹس اینڈ انٹائٹلمنٹ آف ادر پارٹیز ٹو آپریٹ ود ان اے فریم ورک آف رولس اینڈ کنسٹرینٹس. اور چونکہ وہ رولز اینڈ ریگولیشنز کی بات کرتے ہیں تو وہ یہ توقع بھی رکھتی ہیں کہ دوسری پارٹیز بھی اسی طرح سے رولز اینڈ ریگولیشنز کو فالو کرتے ہوئے چلیں گے اور انجوائے کریں گے فارمل انڈیپینڈنس کو. بٹ دا تھنگ از کہ all constitutional parties acknowledge and respect the rules of electoral competition. They recognize that they can be voted out of power as easily as they can be voted into it. اس کے بالکل الٹ آپ کو ریولوشنری یا انقلابی پارٹی نظر آتی
اور یہ اینٹی سسٹم ہوتی ہیں، اینٹی کانسٹیٹیوشنل ہوتی ہیں، اور زیادہ تر جو ہے یہ لیفٹ کی پارٹیز ہوتی ہیں. Basically, such parties aim to seize power and overthrow the existing constitutional structure using tactics that range from outright instructions and popular revolution to the quasi-legalism practiced by the Nazis and the fascists. جہاں کہیں پہ بھی یہ اتھارٹیٹیو یا ٹوٹیلیٹیرینزم دیکھتی ہیں تو یہ پارٹیز جو ہیں ان کو اوور تھرو کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اوور تھرو کرنا چاہتے ہیں. اور عام طور پہ کیا ہوتا ہے کہ ملکوں کے اندر ایسی پارٹیز کو پھر بین کر دیا جاتا ہے، جیسے کہ جرمنی میں پوسٹ وار کے بعد ایسی پارٹیز کو بین کر دیا گیا تھا. Last but not least is لیفٹ ونگ اینڈ رائٹ ونگ پارٹی. بہت ہی آسان ہے ان پارٹیز کو ڈسٹنکشن کرنا، کیونکہ یہ آئیڈیالوجیکل بیسس پہ ہوتی ہیں، آئیڈیالوجی ہوتی ہے. اور اگر آپ دیکھیں تو لیفٹ ونگ بیسیکلی پروگریسو، سوشلسٹ اور کمیونسٹ پارٹیز ہوتے ہیں، اور دے بیسیکلی کیریکٹرائزڈ بائی کمٹمنٹ ٹو چینج in the form of either social reform or wholesale economic transformation. Or these have traditionally drawn their support from the ranks of poor and disadvantaged. In urban societies, you may call them the working classes. سپورٹ حاصل کرنا بڑا آسان ہوتا ہے لیفٹ ونگ کے لیے، کیونکہ زیادہ تر یہ پور لوگ ہوتے ہیں، زیادہ تر ورکنگ کلاس ہوتے ہیں، اور ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کہ سسٹم سے تھکے ہوئے ہوتے ہیں، سسٹم سے تنگ آئے ہوتے ہیں. تو ان کو لیفٹ ونگ کی پارٹیز خواب بڑی آسانی کے ساتھ دکھا دیتی ہیں اور وہ ان کے پیچھے چل بھی پڑتے ہیں. دوسری طرف جو رائٹ ونگ کی پارٹیز ہیں وہ مکمل طور پہ اس سے الٹ ہوتی ہیں. کیسے الٹ ہوتی ہیں؟ فار ایگزامپل وہ کنسرویٹیو ہوتی ہیں اور فیشسٹ پارٹیز عام طور پہ ہوتی ہیں. ان کا جو رجحان ہوتا ہے وہ زیادہ تر وہ مڈل کلاس کی طرف ہوتی ہے، اور زیادہ تر یہ بات کرتی ہیں نیشنلزم کی بات کریں گے، اور رائٹس جو ہیں ان کی بات کریں گے. سو یہ تو تھیں ٹائپس آف پارٹیز. اب ہم آگے چلتے ہیں کچھ فنکشنز آف پارٹیز کو دیکھنے کے لیے. اب فنکشنز آف پارٹیز میں سب سے پہلا فنکشن جس کو شاید پارٹیز کو ذہن میں لاتے ہی آتا ہے وہ ہے ریپریزنٹیشن. ریپریزنٹیشن اس کا پولیٹیکل پارٹیز کا پرائمری فنکشن ہوتا ہے، اور یہ رسپونڈ کرتے ہیں ٹو آرٹیکولیٹ ممبرس اور ووٹس کو. ریپریزنٹیشن دیتے ہیں آپ کی آپ کا جو سسٹم ہے اس کے اندر ریپریزنٹیشن پرووائڈ کرتے ہیں. اور پارٹیز بیسیکلی دے موبلائز دا پبلک اوپینین ایز ویل تھرو دس ریپریزنٹیشن. So parties seek to shape or mobilize public opinion as well as to respond it. Next function is elite formation and recruitment. This is very interesting function. The thing is کہ جو لیڈرز آتے ہیں وہ پارٹیز کی وجہ سے لیڈر بنتے ہیں. کوئی بھی انڈیویجول جو ہے وہ ایسے لیڈر بن کے سامنے نہیں آتا ماڈرن دور میں. اگر ہم پاکستان کی مثال لیں تو پاکستان کے اندر پرائم منسٹر ایکس پرائم منسٹر نواز شریف جو تھے وہ ایک بزنس مین تھے. پاپولرس لیڈر ذوالفقار علی بھٹو ایک جاگیردار کے بیٹے تھے. آپ خان صاحب کی بات کریں، عمران خان کی، تو وہ ایک کھلاڑی تھے. ان کو لیڈر ان کی پولیٹیکل پارٹیز نے بنایا، سیاست میں بنایا. ان کو ایلیٹ فارمیشن اور ریکروٹمنٹ کے ذریعے بنایا.
لیڈر بنائے. اگر آپ انڈیا کی مثال لیں تو انڈیا میں اس وقت دوسری ٹرم انجوائے کرنے والے نریندر مودی ایک عام چائے والے تھے. ان کو پرائم منسٹر بنانے والے یا ان کو لیڈر بنانے والے، نیشنل لیول کے لیڈر بنانے والے پولیٹیکل پارٹیز سے پروویژن کرتے ہیں. یعنی ہم وی کین سی دیٹ the political parties they provide leaders. ہم یہ بڑی آسانی کے ساتھ کہہ سکتے ہیں لیڈرز ایسے نہیں بنتے بٹ the political parties they are responsible. اب ٹریننگ کرتے ہیں، ٹرینڈ ہوتے ہیں پولیٹیکل پارٹیز کو گراؤنڈس دیتے ہیں ٹرینڈ ہونے کے، اور بڑی آسانی کے ساتھ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ٹریننگ انہیں پولیٹیکل پارٹیز کے پلیٹ فارم سے ملتی ہیں. نیکسٹ ہمارے پاس جو فنکشن ہے وہ ہے گول فارمیشن کا. گول فارمیشن کو اگر آپ دیکھیں تو پارٹیز پلے دس رول بیکاز ان دا پروسیس آف سیکنگ پاور دے فارمولیٹ پروگرامس آف کمیونٹی. جیسے کہ میں نے آپ کو کہا کہ پولیٹیکل پارٹیز کا کام ہی یہ ہوتا ہے جو ایک ڈیفائنڈ یا ایک فائن لائن کا فرق ہے پولیٹیکل پارٹی اور ادر گروپ کے اندر، وہ ان کا حکومت میں آنا ہے. تو جب وہ حکومت میں آنے کا پروسیس کر رہی ہوتی ہیں اس دوران وہ مختلف قسم کے پروگرامز اور مینیفیسٹوز تیار کرتی ہیں، کانفرنسز تیار کرتی ہیں، کنونشنز کرتی ہیں، جلسے جلوس کرتے ہیں تاکہ لوگوں کو وہ اٹریکٹ کر سکیں، تاکہ وہ لوگوں کو بتا سکیں کہ ہم آ رہے ہیں اور ہم کیوں آ رہے ہیں، ہمارا مقصد کیا ہے. لوگوں کو اٹریکٹ، پاپولر سپورٹ جو ہے اس کو وہ اٹریکٹ کر سکے. دین ہمارے پاس ہے انٹرسٹ آرٹیکولیشن اینڈ ایگریگیشن. دیکھیں ان کا اگر آپ پروسیس دیکھیں جو ہم نے پہلے پڑھا کہ گول فارمولیشن کا ایک پروسیس ہوتا ہے. While having this process of developing collective goals, parties also help to articulate and aggregate the various interests found in the societies. For example, parties indeed often developed as vehicles through which business, labor, religious, ethnic, or other groups, whatever you say, ہر طرح کے جو گروپس ہیں they can be different, there are various interests. یہ پولیٹیکل پارٹیز کرتی ہیں اور پولیٹیکل پارٹیز کے ذریعے ہی انٹرسٹ آرٹیکولیشن اور ایگریگیشن بھی ہوتا ہے سوسائٹیز کے اندر. اور پارٹیز ہی بیسیکلی اصل میں وہ ٹولز ہوتی ہیں جن کے ذریعے وہ ان تمام گروپوں کا جس کا میں نے نام لیا ہے ان کو اپنے انٹرسٹ کے لیے آگے کرتی ہیں. یہ تمام گروپ پارٹیز کو اپنے انٹرسٹ کے لیے ڈیفینڈ کرتی ہیں. مثال کے طور پہ یو کے اندر جو لیبر پارٹی ہے وہ ورکنگ کلاس کو ریپرزینٹ کرتی ہے. پیپلز پارٹی بھی کی آئیڈیالوجی بھی یہی ہے. اگر آپ پی ایم ایل این کی آئیڈیالوجی دیکھیں تو وہ بزنس گروپ کو ریپرزینٹ کر رہے ہوتے ہیں، ان کو ڈیفینڈ کر رہے ہوتے ہیں. نیکسٹ ہمارے پاس سوشلائزیشن اور موبلائزیشن کا ایک فنکشن موجود ہے. دیکھیے پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ بہت امپورٹنٹ ہوتی ہیں پولیٹیکل ایجوکیشن کرنے کے لیے اور سوشلائزیشن کرنے کے لیے، کیونکہ پارٹیز جو ایشوز لیتی ہیں وہ ان کا ایجنڈا بنانے میں مدد کرتی اور بعد میں وہی ایجنڈا جو ہے وہ سیاسی ثقافت بھی بن جاتا ہے، آفیشیل آئیڈیالوجی بھی بن جاتی ہے. وہ بے شک مارکسزم ہو، لیننزم ہو، نیشنل سوشلزم ہو، یہ سمپل ایک کرزمیٹک لیڈر کی دی ہوئی آئیڈیالوجی یا دیا ہوا آئیڈیا ہی کیوں نہ ہو. مثال کے طور پہ اگر آپ پاکستانی ہیں تو آپ کو بھٹو صاحب کا دیا ہوا نعرہ یاد ہوگا. انہوں نے کہا تھا روٹی کپڑا مکان. اب یہ نعرہ جو ہے یہ ایک آفیشیل آئیڈیالوجی سی بن گئی ہے پیپلز پارٹی کی. اتنے سال گزر گئے لیکن یہ ابھی تک ایسے ہی ہے.
اسی طرح سے نام لیا جاتا ہے، اسی طرح سے کہا جاتا ہے. سو ایشوز جو لیتی ہیں پولیٹیکل پارٹیز، وہ ان کا ایجنڈا بنانے میں بھی کام آتا ہے. لاسٹ بٹ ناٹ the لیسٹ از the organization of the country. دیکھیں میں نے بات ہی یہاں سے شروع کی تھی کہ جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں their main function is to get into power. تو اب جب پاور میں آ گئی تو اس کے بعد کیا کریں؟ اس کے بعد انہوں نے حکومت بنانی ہے، اور حکومت بنانے کے لیے دو طرح سے کام ہو سکتا ہے. یا تو سنگل پارٹی کی میجورٹی آ گئی ہے، جو کہ ملٹی پارٹی سسٹم میں کافی مشکل ہو جاتا ہے، یا پھر وہ کولیشن حکومت بنائے. ان دونوں صورتوں میں پولیٹیکل پارٹی جو ہے وہ حکومت ہی بنا رہی ہوتی ہے. اب کولیشن گورنمنٹ کے اندر وہ یہ محسوس کرتے ہیں کہ سیپریٹ انڈیویجول کی بجائے اگر ہم یونٹی اور اگریمنٹ کریں اور اس کے ذریعے اپنی پرائرٹائز کر لیں اپنی پالیسیز کو، تو وہ زیادہ بہتر ہے. اب پولیٹیکل پارٹیز کا جو کوپریشن چلتا ہے وہ کس طرح سے چلتا ہے؟ وہ ایک تو اسمبلیز کے میں ہوتا ہے، پھر ایگزیکٹو میں ہوتا ہے. اسمبلیز جو ہیں وہ گورنمنٹ بنائیں گی، اور جو پارٹی میجورٹی میں ہوں گی وہ حکومت بنائے گی، یا پھر وہ کولیشن بنا لیں گی، اور جو حکومت بنائیں گی وہی ایگزیکٹو کیبنٹ کے تھرو ایگزیکٹو بھی چلائے گی. اب ایک بڑے امپورٹنٹ کانسیپٹ کی طرف جاتے ہیں ہم، اور وہ یہ ہے کہ اصل میں پارٹیز کی حکومت ہوتی کہاں پہ ہے. پارٹی کی آرگنائزیشن کہاں ہے اور اس کی اصل میں حکومت کہاں ہے؟ یہ بڑا ہی انٹرسٹنگ کانسیپٹ ہے. دیکھیں پارٹیز پرووائڈ تو کر رہی ہوتی ہیں ڈسٹریبیوشن آف پاور سوسائٹی کے اندر بھی ایز اے ہول بھی، لیکن بہت سارے اسکالرس کہتے ہیں کہ پولیٹیکل پارٹیز کے اندر پولیٹیکل پارٹیز ہیو لاسٹ آؤٹ دا انڈیویجول انٹرسٹ رادر دین مینیفیسٹ دا کاکس آف دا سیم پارٹی لیڈرس. کاکس کو میں آگے ایکسپلین کروں گی آپ کو. یعنی ایک پارٹی کے بہت سارے ممبرس ہیں، اور ان ممبرس کے اندر بہت سارے ایسے لیڈرز موجود ہیں جن کے پاس پارٹی کی ٹکٹس ہوتی ہیں، اور وہ الیکٹورل پروسیس کے ذریعے حکومت میں آتے ہیں. لیکن کیا ہے سب کے سب پارٹی کی ایکول ریپرزنٹیشن کر رہے ہوتے ہیں؟ نہیں، بلکہ بہت تھوڑے ممبرز ایسے ہوتے ہیں جن کو واقعی ہی میں جن کے ہاتھ میں طاقت ہوتی ہے، اور جو واقعی ہی میں حکومت پارٹی کے اندر کر رہے ہوتے ہیں، جن کے فیصلوں کی جن کی بات کی ویلیو ہوتی ہے، قدر ہوتی ہے، اور ان کی بات سنی جاتی ہے. ہر ممبر کی ہر لیڈر کی نہیں سنی جاتی، بے شک وہ اپنی کانسٹیٹوئنسی میں اپنے حلقے میں بہت مقبول لیڈر ہی کیوں نہ ہو. سو پولیٹیکل پارٹیز کے اندر ایک چیز کہی جاتی ہے کہ ہر پارٹی میں کوئی نہ کوئی نوٹیبل لیڈر موجود ہوتا ہے جو کہ پارٹی میں مین پوزیشن میں ہوتا ہے. جیسے آپ دیکھیے یو کے اندر رابرٹ میکنزی نے دونوں پارٹیز کے بارے میں کہا. انہوں نے کہا کہ لیبر پارٹی جو ہے اٹ از کیریکٹرائزڈ بائی ہائی میجر آف انٹرنل ڈیموکریسی. دوسری طرف اگر آپ دوسری پارٹی کی بات کریں کنسرویٹو پارٹی کی، تو کنسرویٹو پارٹی کے اندر ایلیٹسٹ اور لیڈر ڈومینیٹڈ ہے. یعنی جو لیبر پارٹی ہے انٹرنلی بڑی ڈیموکریٹک ہے، جبکہ آپ کنسرویٹو پارٹی کی بات کریں تو وہ ایلیٹسٹ اور لیڈر ڈومینیٹڈ ہے. جبکہ اگر آپ ان کو دونوں کو دیکھیں تو آپ کو پارٹیز تو ایک جیسی ہی لگ رہی ہیں، پارٹیز میں تو کوئی نہیں لگ رہی فرق. ہاں یہاں پہ یو کے سے فرق ہے یونائٹڈ اسٹیٹس کی پارٹیز، کافی حد تک فرق ہے. کیسے فرق ہے کہ 1970s اور 80s میں ایک ریفارم موومنٹ لائی گئی تاکہ اسٹیٹ بیسڈ اور سٹی بیسڈ لیڈر پارٹی باسز کی بجائے یا پارٹی لیڈرز کی بجائے رینک اینڈ فائل ممبرس کو لایا جائے.
اور تاکہ جو لوکل لوگوں کی ایک ہیجمنی جو ہے اس کو ختم کرنے کی کوشش کی جائے اور ختم کرنے کا انہوں نے سوچا ہے۔ کچھ کانسیپٹس ہیں جو میں اینڈ پہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ آگے ہم چلتے ہیں پارٹی سسٹمز کی طرف۔ پارٹی سسٹم پولیٹیکل پارٹی میں سب سے پہلے آتا ہے ون پارٹی سسٹم۔ ون پارٹی سسٹم اصل میں دو طرح کی ٹائپس ہوتی ہیں۔ ون پارٹی سسٹم کے اندر بھی دو طرح سے ٹائپس ہوتی ہیں۔ دو طرح کی ون پارٹی سسٹم ہوتا ہے۔ پہلا سسٹم ہے اسٹیٹ سوشلسٹ رجیم کا، جو کہ رولنگ کمیونسٹ گروپ کنٹرول کرتا ہے۔ تمام جتنے بھی انسٹیٹیوشنز ہیں وہ ان کو کنٹرول کرتا ہے، اور وہ اسٹیٹ ہو، اکانومی ہو، سوسائٹی ہو، لوور کلاس ہو، ہائر ہو، جو بھی انسٹیٹیوشن ہوگا وہ اس کو کنٹرول کرے گا۔ اور دوسری طرف آپ کو جو دوسری ٹائپ ہے ون پارٹی سسٹم کی، وہ اینٹی کلونیل نیشنلزم ہے۔ اینٹی کلونیل نیشنلزم کے اندر اسٹیٹ کنسالیڈیشن موجود ہوتی ہے ڈیولپنگ ورلڈ کے اندر۔ اب جو رولنگ پارٹی ہوتی ہے نا، اس نے کسی کلونیل پاور سے طاقت حاصل کی ہوتی ہے، یعنی کلونیل پاور سے ملک کو آزاد کروایا ہے، اور اس کے بعد وہ ایک ڈومیننٹ ایک لمبے عرصے تک موومنٹ چلاتے ہیں، اور پھر جب وہ کلونیل پاور سے آزادی حاصل کر لیتے ہیں تو اس کے بعد وہ پھر ملک کے اندر ایک سنگل پاور کے طور پہ موجود ہوتی ہے، اور وہ بہت لمبے عرصے تک چلتی ہے۔ اس کی بہترین مثال ہمیں کانگریس کی نظر آتی ہے، جو کہ 1947 سے لے کر 1980s تک ان کی ڈومیننٹ پارٹی ڈومیننس جو ہے وہ موجود رہی۔ زمبابوے میں بھی ریفارمر گوریلا گروپوں نے مل کے ایک ہی پارٹی بنائی تھی۔ دوسرا نظام ہے ٹو پارٹی سسٹم کا۔ اب ٹو پارٹی سسٹم کو اگر آپ نے آئیڈینٹیفائی کرنا ہے تو اس کے تین کرائٹیریاز ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ مائنر پارٹیز جو ہیں وہ موجود ہوتی ہیں۔ یہاں پہ مائنر کے اسپیلنگ غلط ہو گئے، MINOR۔ مائنر پارٹیز جو ہیں وہ موجود ہوتی ہیں، لیکن ٹو پارٹیز ہی اصل میں الیکٹورل اور لیجسلیٹو اسٹرینتھ جو ہے وہ ان کے پاس موجود ہوتی ہے، اور جس کی وجہ سے کیا ہے کہ بار بار حکومت میں وہی پارٹیز آتی ہیں۔ Next, the largest party is able to rule alone, usually in the basis of legislative majority, the other provides the opposition. ایک پارٹی کو مل جاتی ہے حکومت، دوسری اپوزیشن کر رہی ہوتی ہے، سمپل۔ تیسری، power alternates between these parties. Both are electable, the opposition serving as a committed wings. ایک حکومت آئی، دوسری چلی گئی، دوسری آئی اور پہلی چلی گئی، یہی چلتا رہتا ہے۔ اور ہمارے پاس اس کی جو سب سے بہترین مثالیں ہیں وہ UK اور یونائٹڈ اسٹیٹس کی ہیں، اور ان کی ٹو پارٹی سسٹم کے لیے ہمیں مثالیں موجود ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ اور ممالک بھی ہیں، جیسے کینیڈا میں ہے، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ میں ہے، اور ٹپیکل ٹو پارٹی سسٹم موجود ہے۔ بٹ جو ٹپیکل ٹو پارٹی سسٹم کی ایگزامپلس ہیں وہ پھر بھی ہمارے پاس ریئر ہے۔ The UK, for instance, often portrayed as the model of two-party system, has only conformed to its three defining criteria for particular and some would argue untypical period of its history. جیسے apparent ہے لیبر کنسرویٹو ٹو پارٹی سسٹم آف دا ارلی پوسٹ سیکنڈ ورلڈ وار پیریڈ، اس میں موجود ہے۔ فار ایگزامپل یونائٹڈ اسٹیٹس میں آپ دیکھیں، ریپبلکنز اینڈ ڈیموکریٹس دے آر ہولڈنگ بٹوین دیم all the seats in the House of Representatives and Senates.
تو ایڈوانٹیجز اینڈ ڈس ایڈوانٹیجز بھی موجود ہیں ان کے. اگر آپ اس کا کی ایڈوانٹیج دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ پارٹی گورنمنٹ جو ہے supposedly characterized by stability, choice and accountability. The second is two-party system have also been praised for delivering strong but accountable government based on relentless competition between the governing and opposition parties. لیکن جہاں پہ کچھ خوبیاں ہیں وہاں پہ خامیاں بھی موجود ہیں. جیسے کہ آپ دیکھیں two party politics and party government have not been so well regarded since 1970s. Instead of guaranteeing moderation, two-party systems such as UK's have displayed periodic tendency towards adversary politics. کیونکہ پتہ ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے ابھی میری حکومت نہیں ہے تو جب میری حکومت آئے گی میں تمام بدلے پورے کر لوں گی. پورے پولیٹیکل پارٹی اسی طرح سے سوچتی ہے. تو الیکٹورل جو پرومسز ہیں ایک اور پرابلم یہ بھی ہوتا ہے کہ الیکٹورل پرومسز جو ہیں وہ پرومسز ہی رہ جاتے ہیں کیونکہ پارٹیز کو اس چیز کا اندازہ ہوتا ہے کہ ہم نے حکومت میں ٹرم میں آ ہی جانا ہے. جیسے کہ 2 دفعہ آپ نے پریزیڈنٹ بن گئے ہیں اور اس کے بعد تیسری دفعہ تو آپ نہیں بن سکتے, آپ کی پارٹی میں سے آ جائے گا. لیکن عام طور پہ جیسے آپ ٹینڈنسی دیکھیں یونائٹڈ اسٹیٹس کے اندر تو وہاں پہ ایک پارٹی کو 2 سے زیادہ دفعہ وہ الیکٹ نہیں کر رہے. اگر آپ ٹینڈنسی 90 سے آنورڈ ٹینڈنسی دیکھیں جارج بش سینئر کے بعد, کیونکہ وہ ایک ہی دفعہ پریزیڈنٹ بنے تھے, اور اس کے بعد اگر آپ دیکھیں بل کلنٹن کو دیکھیں, جارج بش جونیئر کو دیکھیں, اوباما کو دیکھیں, اور اب آپ دیکھیں ٹرمپ صرف ایک ہی دفعہ پریزیڈنٹ بنے. تو ایک ٹینڈنسی موجود ہے ٹو پارٹی سسٹم ان یونائٹڈ اسٹیٹس کے وہ 2 سے زیادہ دفعہ پارٹی ایک پریزیڈنشل کینڈیڈیٹ کو وہ ریجیکٹ کر دیتے ہیں, تیسری دفعہ وہ یقینی طور پہ کسی دوسری پارٹی کو ہی موقع دیتے ہیں. اس سے تو پھر یہ بھی لگتا ہے کہ ایڈورسری تو آ ہی جائے گی کیونکہ پارٹیز کو کسی حد تک اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ ہماری حکومت آئے گی ہی رہے گی. نیکسٹ ہمارے پاس جو کانسیپٹ ہے وہ ڈومیننٹ پارٹی سسٹم کا ہے. ڈومیننٹ پارٹی سسٹم عام طور پہ ون پارٹی سسٹم کے ساتھ تھوڑا سا کنفیوز ہو جاتا ہے, لیکن dominant party system is basically competitive in the sense that a number of parties compete for power in regular and popular elections, but is dominated by a single major party that consequently enjoys prolonged period in power. So یہاں پہ ہمارے پاس 2 باتیں ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ ون پارٹی سے فرق کس طرح سے ہے کہ ون پارٹی کی طرح یہاں پہ صرف ایک ہی پارٹی حکومت کے لیے کانٹیسٹ نہیں کر رہی ہوتی بلکہ بہت ساری اور پارٹیز بھی موجود ہوتی ہیں. اور نمبر 2 بالآخر ایک لمبے عرصے تک حکومت کرنے والی پارٹی کو ڈومیننٹ پارٹی کہتے ہیں. اور یہ بھی دیکھنا بڑا ضروری ہوتا ہے کہ وہ کتنی دیر کے لیے حکومت کر رہی ہے. اب ایسا نہیں ہے کہ آپ نے 10 سال کے لیے حکومت کی, 8 سال کے لیے حکومت کی تو آپ کو ڈومیننٹ حکومت کہہ دی. نہیں, اس طرح سے نہیں ہے اور یہ زیادہ تر آپ کو جیسے ڈیولپنگ کنٹریز میں بھی نظر آتا ہے, لیکن ڈیولپڈ کنٹریز جیسے جاپان کی مثال ہے کہ 1993 تک جاپان میں حکومت رہی لبرل ڈیموکریٹک پارٹی کی. دوسری طرف آپ کانگریس کی آپ مثال لے سکتے ہیں کہ کانگریس کی ایک لمبے عرصے تک حکومت رہی اور سنس 1947 انہوں نے حکومت کی. سو جو پارٹی ہے ڈومیننٹ پارٹی کی وہ اس کا ایک لمبے عرصے تک حکومت کرنا ضروری ہے. So dominant party is usually seen as a regrettable and unhealthy phenomenon. In the first place, it tends to erode the important
constitutional distinctions between the state and the party in power. उसके साथ साथ एक और मसला भी होता है that an extended period in power can uh, mm, increase the arrogance and even corruption in the dominant party. ये आपको बड़ी आसानी के साथ इटालियन एंड जापानीज पॉलिटिक्स में नज़र आ जाती है। ये स्कैंडल्स बनने और इसी तरह से आपको फाइनेंशियल करप्शन भी इंडियन पॉलिटिक्स में भी नज़र आ जाती है। फिर आपका मल्टी पार्टी सिस्टम मौजूद है। मल्टी पार्टी सिस्टम मोर देन टू पार्टीज हैं और लो चांस होता है किसी सिंगल पार्टी के आने का। कोलेशन ही बनती है क्योंकि पार्टीज़ जो हैं वो एक दूसरे के बेसिकली वोट बैंक को ख़राब कर रही होती हैं। तो दो पार्टीज़ अब टू एंड हाफ पार्टी का भी एक कॉन्सेप्ट मौजूद है। टू एंड हाफ पार्टी कैसे, जैसे दो पार्टीज़ के बराबर वोट आ जाएं तो कोई एक छोटी पार्टी जो है वो किसी दूसरी दोनों में से किसी एक के साथ मिलकर दो पार्टी बना लेते हैं, लेकिन वो डिसाइसिव वही होती है, यानी वो जब चाहे वो कोलिशन हटा के दूसरी पार्टी के साथ भी मिल सकती है। तो स्लाइट आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस भी होते हैं और बड़े डिफरेंसेस भी होते हैं जिन्हें हम एंटी सिस्टम स्टांस कहते हैं। स्लाइट आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस जो मल्टी पार्टी सिस्टम में होते हैं वो आमतौर पर जैसे बेल्जियम, नीदरलैंड और नॉर्वे में मौजूद हैं। जैसे अगर आप एंटी सिस्टम स्टांस देखें तो वो आपको नज़र आएंगे फ्रांस, इटली एंड स्पेन में। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है आपके पास द डिक्लाइन ऑफ पार्टीज़। पार्टीज़ के डिक्लाइन का जो रीज़न है कि हम क्यों कह रहे हैं कि पार्टी डिक्लाइन की तरफ चल रही है। डिक्लाइन ऑफ पार्टीज़ के हवाले से जो एक चीज़ है वो ये कि जब से एंटी पार्टीज़ का कॉन्सेप्ट आया है तब से पार्टीज़ का भी डिक्लाइन होना शुरू हो गया। इसके बारे में मैं थोड़ी देर में आपको बताऊंगी कि एंटी पार्टी सिस्टम क्या होता है। पॉलिटिकल पार्टीज़ की इमर्जेंस के साथ ही सस्पिशन और डिस्ट्रस्ट भी पैदा हो गया था। आप देखें कि अगर आप यूनाइटेड स्टेट्स के कॉन्स्टिट्यूशन फाउंडिंग फादर ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स कॉन्स्टिट्यूशन देखें थॉमस जेफरसन को, वो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल थे पार्टीज़ और उनके फैक्शंस पे, और वो इस चीज़ पे बिलीव करते थे दैट दे वुड प्रमोट कॉन्फ्लिक्ट एंड डिस्ट्रॉय द अंडरलाइंग यूनिटी ऑफ द सोसाइटी। क्योंकि ऑफ कोर्स एक पार्टी दूसरी पार्टी से डिसएग्री कर रही है और उनके फॉलोअर्स भी इसी तरह से कर रहे हैं। तो और चूँकि सोसाइटी थॉमस जेफरसन के नज़दीक चूँकि सोसाइटीज़ जो हैं वो यूनिटी और डिस्ट्रॉय कर रही होती हैं पॉलिटिकल पार्टीज, तो वो नेशनल इंटरेस्ट में नहीं रहती। नेशनल इंटरेस्ट में ना रहने की वजह से वो पॉलिटिकल पार्टीज़ ठीक से फंक्शन नहीं करती। अगर आप राइवल पार्टीज़ को देखें, मिलिट्री रूलर जो हैं वो अपनी मर्ज़ी से पार्टीज़ को यूज़ करते हैं। आमतौर पे उनकी बनाई हुई पार्टी को किंग्स पार्टी भी एक्सप्लेन किया जा सकता है। सो पॉलिटिकल पार्टीज़ को विद द पैसेज ऑफ टाइम ओवर द पीरियड कोर्स ऑफ टाइम इस पर बड़ा जो है वो पॉलिटिकल पार्टीज़ को सुप्रेस भी किया जाता रहा है। क्राइसिस ऑफ पार्टी पॉलिटिक्स का एक एविडेंस यू कैन फाउंड यू कैन फाइंड आउट इन डिक्लाइन, कैसे कि मेंबरशिप और पार्टीसनशिप दोनों ही ख़राब हुई हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल सिंस द हाई पॉइंट ऑफ पार्टी मेंबरशिप इन यूके 1950s में लेबर पार्टी जो है ऑलमोस्ट 2/3 ऑफ जो उसके मेंबर्स थे वो गंवा बैठी थी। फिर एंटी पार्टीज़ के ग्रुप्स और मूवमेंट्स की वजह से भी डिक्लाइन आया है।
پھر انہیں جو parties are seen as bureaucratized political machines whose grassroots members are either inactive or engaged in dull routine tasks کہ میٹنگ کریں، کمیٹیاں بنائیں، کمیٹیوں کی رپورٹیں اکٹھی کریں اور ان ساری چیزوں کے اوپر تو سکسیسفل اور اٹریکشن ختم ہوتی جا رہی ہے ممبرشپ کے اندر. بٹ اینی ویز پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ اپنی اسٹیٹ میں موجود ہیں اور آج بھی انٹیگرل پارٹ ہیں. اب ہم چلتے ہیں کچھ ایڈیشنل کانسیپٹس کی طرف. ان میں پرائمری الیکشنز، سب سے پہلا کانسیپٹ ہے پرائمری الیکشن. Primary election is an inter-party elections in which candidates are selected to contest a subsequent official election. جیسے یونائٹڈ اسٹیٹس میں ہوتا ہے کہ پہلے سے ہی ڈیسائیڈ کیا جاتا ہے کہ پریزیڈنشل الیکشن کے لیے کینڈیڈیٹ کو ووٹ کیا جاتا ہے اور پھر اس کے بعد وہ نیشنل لیول پہ کینڈیڈیٹ کے طور پہ آتا ہے. اس کو پرائمری الیکشنز بولتے ہیں. Party democracy. Party democracy is a form of popular rule that operates through the agency of a party as a democratic institution. There are two views. For example, intra-party democracy. Intra-party democracy جو ہے وہ democratic agents ہیں that power within them is dispersed widely and evenly. اور ان کا کام کیا ہوتا ہے کہ وہ لیڈرز اور سلیکشن آف کینڈیڈیٹس کے اوپر دھیان دیتے ہیں اور پالیسی فارمولیشن کے اوپر دھیان دیتے ہیں. سیکنڈ ماڈل ڈیموکریسی ڈکٹیٹس دا پالیسی میکنگ پاور should be concentrated in the hands of party members who are elected and therefore publicly accountable. In this view, a wide and even dispersal of power within the party may lead to the tyranny of non-elected constituency activities. Caucus کیا ہوتا ہے؟ تھوڑی دیر پہلے میں نے آپ سے کہا تھا کہ میں اس کو ایکسپلین کروں گی. کاکس اصل میں کچھ پارٹی ممبرز جب مل کے الیکشنز کے کینڈیڈیٹس کے بارے میں یا فارمل پروسیڈنگز کے اندر ہونے والے کچھ لیجسلیٹو پروپوزلز کے بارے میں ایڈوانس میں کچھ میٹنگ کرتے ہیں تو اس میٹنگ کو کاکس کہتے ہیں. آپ کی پارٹی حکومت میں ہے یا نہیں ہے، کوئی پروپوزل فارورڈ کرنا ہے لیجسلیٹو اسمبلی کے اندر، تو اس سے پہلے کی تیاری جو ممبرز بیٹھ کے کرتے ہیں اس کو کاکس کہتے ہیں اور وہ الیکشن کے کینڈیڈیٹس فائنلائز کرنے کے لیے بھی ہو سکتے ہیں. الیکٹورل کالج کیا ہوتا ہے؟ الیکٹورل کالج انڈائریکٹ میکنزم ہوتا ہے مین باڈی کو الیکٹ کرنے کے لیے، جو کہ الیکٹرز چینج ود رسپانسبلٹی فار فائلنگ اے پارٹی اور پبلک آفس. جیسے کہ یونائٹڈ اسٹیٹس میں ہوتا ہے، جیسے کہ پاکستان کے دوسرے کانسٹیٹیوشن میں بھی تھرو بیسک ڈیموکریٹس الیکٹورل کالج بنایا گیا تھا اور اس الیکٹورل کالج کے تھرو الیکشنز پریزیڈنشل الیکشنز ہوئے تھے جس میں فاطمہ جناح اور ایوب خان نے کانٹیسٹ کیا تھا اور ایوب خان اس میں جیت گئے تھے. پارٹی گورنمنٹ کیا ہوتی ہے؟ اٹ از اے سسٹم تھرو وچ سنگل پارٹیز آر unable to form governments and carry through policy programs. Its key features are، پہلی بات تو یہ ہے کہ میجر پارٹیز جو ہیں وہ ان کا کلیئر پروگرام میں کیریکٹر ہوتا ہے اور وہ ایک الیکٹوریٹ میننگ فل چوائس دیتی ہے پوٹینشیل گورنمنٹ کے لیے. پھر گورننگ پارٹی جو ہے وہ انجوائے کرتی ہے سفیشینٹ آئیڈیالوجیکل اینڈ آرگنائزیشنل یونٹی کو تاکہ وہ اپنے مینیفیسٹو کے ذریعے اپنی کمٹمنٹس کو ظاہر کر سکے. پھر وہ رسپانسبلٹی جو ہے اس کو مینٹین کرتی ہے. کیسے مینٹین کرتی ہے؟ کریڈیبل اپوزیشن کے ذریعے تاکہ بیلنس آف فورس رہ سکے. کولیشن کیا ہوتی ہے؟ کولیشن عام طور پہ رائیول پولیٹیکل ایکٹرز جو ہیں جب وہ مل کے ایک کامن تھریٹ کو یا وہ ریکگنائز کرتے ہیں کہ ہم جن
آبجیکٹیوز کے پیچھے ہیں، جو گول فارمیشن ہم کرنا چاہ رہے ہیں، شاید ہم اکیلے میں نہیں کر سکتے، تو ہم کسی کے ساتھ مل کے کر لیں، الائنس بنا لیں، کولیشن بنا لیں، تو اس طرح سے ہم شاید اپنا آبجیکٹیو بہتر طریقے سے اچیو کر سکتے ہیں۔ اور یہ کئی طرح کی کولیشنز ہو سکتی ہیں، لیجسلیٹو کولیشن بھی ہو سکتی ہے، تاکہ دو یا دو سے زیادہ پارٹیز مل جاتی ہیں تاکہ ایک پرٹیکولر بل جو ہے اس کو پاس کیا جا سکے۔ ہمارے پاس اس کی مثال موجود ہے، بے نظیر کی نے اپوزیشن میں بیٹھ کے نواز شریف کی حکومت کو سپورٹ کیا تھا 58(2)B، یعنی صدر کی طاقت جو ہے، پاور جو ہے، اس کو واپس لینے کے لیے، اسمبلیاں توڑنے کی، تو انہوں نے انہیں سپورٹ کیا تھا۔ تو اس طرح کر کے ہمارے پاس بہت ساری مثالیں موجود ہیں۔ گورننگ کولیشنز کیسی ہوتی ہیں؟ یہ فارمل ایگریمنٹ ہوتا ہے پارٹیز کا کہ کراس پارٹی ڈسٹریبیوشن منسٹریس پورٹ فولیو کے لیے۔ پھر الیکٹورل کولیشنز بھی ہوتے ہیں کہ پارٹیز آپس میں خود ہی ڈیسائیڈ کر لیتی ہیں کہ اس حلقے میں آپ اپنے کینڈیڈیٹ کی بجائے آپ ہمارے والے حلقے میں کر لیں اور یہاں سے آپ ہمیں کانٹیسٹ کرنے دیں، یعنی سیٹ ایڈجسٹمنٹ جسے بولتے ہیں۔ گرینڈ کولیشن یا نیشنل حکومت بھی بنتی ہے، بہت ساری پارٹیز مل کے گرینڈ کولیشن بنا لیتے ہیں، اور یہ کبھی کبھی کولیشن حکومت وقت کے خلاف بھی بن رہے تھے، جیسے آج کل پی ڈی ایم بنی ہوئی ہے۔ اینٹی پارٹی پارٹیز ٹریڈیشنل پارٹی پالیٹکس کو ریجیکٹ کرتی ہیں اور پاپولر موبلائزیشن کی طرف جاتی ہیں، اور اسی وجہ سے ہمیں پارٹیز کا ڈکلائن بھی نظر آتا ہے۔ یہ تو تھا آج کا لیکچر کافی تفصیل سے ایگزامپلس کے ساتھ دیا گیا ہے تاکہ آپ کو کانسیپٹس کلیئر ہو جائیں۔ پھر بھی آپ جو کچھ بھی پوچھنا چاہیں آپ یقینی طور پہ کامنٹس میں پوچھ سکتے ہیں، اس کے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو آنسرز دے دیے جائیں گے، اور اگر وہ کویشچنز زیادہ ہوئے تو اس کے اوپر ایک سیپریٹ لیکچر جو ہے وہ اپلوڈ کر دیا جائے گا۔ مجھے امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا اور آپ کے کانسیپٹس جو ہیں وہ کلیئر ہو چکے ہوں گے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے لیکچر تک پہ دوبارہ ملیں گے۔ تھینک یو سو مچ فار واچنگ۔ تھینک یو۔